अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज के बाद से सियासत में हलचल है, खास तौर पर हुकूमती कैंप में। PTI के वज़रा ने शिकस्त तस्लीम तो कर ली, लेकिन वज़ीर आज़म हार मानने को तैयार नहीं। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत हुई। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और तहरीक इंसाफ की तमाम ही तंजीमों को तहलील करने का फैसला किया है। इससे पहले ये इत्तलात आती रही कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के बाद तहरीक इंसाफ में दाखिली इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान से मंसूब एक रिपोर्ट होती रही, जिसमें शिकस्त की जिम्मेदारी सरकर्दा कायदीन पर आयद की गई कि उन्होंने अपने गैर मकबूल रिश्तेदारों को टिकट दिलाए जो शिकस्त का सबब बने। जिन जिन रहनुमाओं का जिक्र किया गया, उनके वज़ीर आला से ताल्लुकात की सर्द महरी की खबरें रही हैं। फिर इस रिपोर्ट से इनकार भी कर दिया गया और आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता रिपोर्ट नहीं दी गई, अफवाहें हैं और शदीद हैं। बहुत से अगर मगर हो रहे हैं। मार्च से पहले कुछ बड़ा होने की अफवाहें भी जोर पकड़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा रफ़ीक की बरसी के मौके पर लीगी रहनुमाओं की बातें उनके नए एतमाद की निशानदही कर रही थी। ख्वाजा आसिफ और अय्याज सादिक ने तो जल्द कुछ बड़ा होने के दावे भी कर दिए और अय्याज सादिक ने तो नवाज शरीफ की वापसी के बारे में भी दावा कर दिया है। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। मरियम नवाज ने भी मानी खेज ट्वीट की है कि नवाज शरीफ तो कोच हैं। लीगी क़यादत मुसलसल कुछ दिनों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात कर रही है, जिसे मियाँ जावेद लतीफ़ और मोहम्मद ज़ुबैर तो नहीं मान रहे, लेकिन बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ारत उज़्मा की बात कर रहे हैं। अफवाहें हैं और शदीद हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली ज़रदारी ने मुफ़ाहमत की शनाख्त बदल कर मुज़ाहमत का रूप धारने का इशारा दिया है। कहते हैं कि लाहौर बैठ कर इस्लामाबाद लाहौर के मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वही विया थो, उते भी रमा गाड़िया थो, पाण जिंद रही उते जिनन सां मुकाबलो करतो। इसके अलावा भी जरदारी साहब ने मायने खेज गुफ्तगू की है और कहा है कि उनसे भी फॉर्मूला बनाने की गुजारिश की गई है। आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर संभालेंगे। आसिफ अली जरदारी के इस कदर अचानक बयानात को मुबस्सरीन उनके गुस्से से ताबीर कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा किस वजह से है? कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदें कुछ टूट गई हैं। अफवाहें हैं और अफवाहें हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम KPK के बल्दियाती इंतखाबात से। हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या KPK के बल्दियाती नताइज ने सियासी ज़मीनी हकीकत PTI के लिए बदल दी है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ कर लेते हैं। आज बड़ी अहम मीटिंग रही है। ये मीटिंग का एजेंडा क्या KPK के इंतखाबात के नताइज ही रहे? नहीं जी, मीटिंग में तो खैर तमाम पाकिस्तान से पार्टी के ज़िम्मेदार शरीक थे और हुकूमती ओहदेदार भी थे और पाकिस्तान में जो जनरल सिचुएशन है उस पर बात हुई और उसके अलावा इलेक्शन भी KP के हवाले से जो नताइज आए हैं उस पर भी बात करके वज़ीर आज़म साहब ने KP को हिदायत भी दी कि आइंदा जो मामलात हैं उनको कैसे देखा जाएगा और किस तरह से जो हमारी बाज़ कोताहियाँ या कमज़ोरियाँ रही हैं उनको कैसे जो है मैनेज करके आगे बढ़ा जाएगा। इस किस्म के मौज़ूआत पर बात हुई। बैरिस्टर साहब, बल्दियाती जो अब तक के नताइज KPK के सामने आए हैं, ये नाकामी तो तस्लीम की है वहाँ के वज़रा की जानिब से, बताया भी गया जो गुफ्तगू हुई। इस इजलास में जिम्मेदारी कहाँ डाली गई है, किस पर आयद की गई है? देखें, जिम्मेदारी के तयन के लिए तो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेकर
اپنی سفارشات بھی مرتب کرے گی اور تنظیمی طور پر اقدامات بھی کیے جائیں گے. وہ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات نے کمیٹی کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ بھی دی ہے. جہاں تک تعلق ہے بلدیاتی انتخابات کا، تو وزیر اعظم صاحب نے تو خود اس بات کا اعلان کیا تھا، اقرار کیا تھا، اور میں اس بات کو ان کی بڑائی اور جمہوری روایات کی پاسداری ہی کہوں گا کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ پارٹی کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ ہماری کے پی میں الیکشن میں اچھی پرفارمنس نہ دینے کی وجہ تھیں. تو اس ہی نیریٹو کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب، ان کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، پارٹی کو از سر نو فعال کریں، اور جو ناراض کارکن ہیں ان کو بھی انگیج کرتے ہوئے ان کے گلے شکوے دور کریں، اور تنظیم کے اندر ایک جو ہے ایک ایکٹیویٹی اور ایفیشنسی اور کانفیڈنس جو ہے وہ دوبارہ پیدا کریں. تو اس سلسلے میں اقدامات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب اس کی خود نگرانی کریں گے، اور جو نیکسٹ الیکشن ہے اس میں ٹکٹوں کی تقسیم کو مزید شفاف بنانے کے لیے اور کارکنوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ٹکٹ ایوارڈنگ پروسیس جو ہے اس کو مزید شفاف بنایا جائے گا، مزید انوالومنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ لائنز ہیں جن پر پارٹی کام کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پختونخوا جناب محمود خان صاحب بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ اب انشاءاللہ مزید تنظیمیں نو کریں گے تاکہ آنے والے جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے اس میں پرفارمنس کو بہتر کیا جائے. سر، دوسرے مرحلے پہ جانے سے پہلے آج تنظیمیں تحلیل کر پی ٹی آئی کی، الیکشن کا اگلا فیز کیسے لڑیں گے؟ کیا اتنا جلد نیا تنظیمی ڈھانچہ فعال ہو سکے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. دیکھیں پی ٹی آئی تنظیمیں موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ رد و بدل ہوگا، یا جن لوگوں کو اس الیکشن میں اچھی کارکردگی نہ کرنے اور پارٹی کے جو نتائج آئے ہیں جس سے پارٹی مطمئن نہیں ہے، ان نتائج کا جن کو ذمہ دار گردانا جائے گا، تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ان سے تو یہ ذمہ داری لی جائے گی اور کسی اور کے حوالے کر دی جائے گی. لیکن باقی تو اسی طرح کے لوگ ہیں، متحرک کارکن بھی ہیں. بیرسٹر صاحب، مگر جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے تو کہا تحلیل، تمام تنظیمیں ہر قسم کی پی ٹی آئی کی تحلیل کر دی گئی ہیں، نیا آئینی ڈھانچہ بنے گا اور پھر اس بنیاد پر سب کچھ دوبارہ سے ہوگا. جی ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے سرنو آپ کو تشکیل کرنی پڑتی ہے تنظیمی ڈھانچے کی. تو وہی ہوگا، کیونکہ پرانا جب ڈیزالو ہو گیا تو نیا ہی ری اسٹیبلش کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے کوئی بہت لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 21 رکنی کمیٹی ہے وہ دیکھے گی مرکزی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ. کے پی میں وزیر اعلیٰ صاحب خود ذاتی طور پر اس سلسلے میں اقدامات کریں گے، تو یہ کوئی اتنا بڑا ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. بیرسٹر صاحب، تو اندازاً کتنا وقت درکار ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں 21 رکنی کمیٹی ہے اور پھر کچھ رد و بدل ہونا ہے. اگر صرف چند لوگوں کا رد و بدل ہے تو پھر کیوں ضرورت پیش آئی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ رپورٹس ہیں یا جن کے بارے میں یہ الزامات ہیں کہ وہ اس جو پارٹی کا جو ایک نتائج سے میں جو پرفارمنس اچھی نہیں رہی، اس میں جو ذمہ داری جن کی کا تعین ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو نیچرلی نکالا جائے گا. جن کا نہیں ہوگا ذمہ داری کا اور جنہوں نے فعال کردار ادا کیا وہ تو وہیں رہیں گے نا، ان کو دوبارہ ری نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اب تنظیم میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا مطلب کتنے دن لگتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں چند دنوں میں آپ کے سامنے بات آ جائے گی، کیونکہ اب مرکزی لیول پہ کمیٹی اجلاس کرے گی تو اس کے بعد صوبائی سطح پر بھی اقدامات شروع ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے پارٹی کے لیے، اس پہ اتنا وقت نہیں لگے گا، جلد ہو جائے گا درست. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کیا یہ انتخابات کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے کوئی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی ہے؟ میں جہاں تک میڈیا میں آنے والی خبروں کا تعلق ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی رپورٹ پیش کی گئی تھی، یہ کل چل رہی تھی خبریں، ایسی کوئی رپورٹ نہیں پیش کی گئی. البتہ ہمارے وزیر اعلیٰ محترم محمود خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے، اور اس میں انہوں نے کے پی میں بلدیاتی انتخابات کے تناظر میں ان کو صورتحال بتائی، بریف کیا، جو غلطیاں ہوئیں ان سے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا، اور آگے آنے والے وقت میں اس حوالے سے جو لائحہ عمل بنانا ہے مستقبل کے لیے، مستقبل میں پارٹی کو فعال کرنے کے لیے، اس پر بات چیت ہوئی ہے. تو اگر اس کو آپ رپورٹ کہتے ہیں تو بس اسی طرح کی رپورٹ ہے، بریفنگ ہے وزیر اعظم کی، لیکن اس کو ایک خاص مخصوص تناظر میں رپورٹ کی شکل میں پیش کر کے اس کی تشہیر کی گئی. ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے. البتہ پارٹی اپنے گریبان میں جھانک کر
اپنی کوتاہیوں کمزوریوں کا جائزہ ضرور لے رہی ہے. ہر روز اس سلسلے میں میٹنگز بھی ہو رہے ہیں, اقدامات بھی ہو رہے ہیں, اور نچلی سطح کی جو قیادت ہے ان کو یہی احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں ہوا, اور اگر ہوا تو اس کا آگے آنے والا جو مستقبل میں جو اس حوالے سے اقدامات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. تو اس بارے میں پارٹی میں یقیناً ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب باضابطہ رپورٹ رہی ہے مگر اپنا ایک احتساب کیا گیا. تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کی جانب سے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ٹکٹ کے حصول ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر ہے پی ٹی آئی کے جو شکست ملی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو رشتہ داروں والا مسئلہ ہے یہ ہر جگہ نہیں ہوا. جہاں جہاں شکست ہوئی ہے وہاں صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے. مختلف چونکہ یہ علاقائی انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں علاقائی فیکٹرز بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں, تو مختلف علاقوں میں مختلف سچویشن تھی. بعض جگہوں میں رشتہ داروں کو ووٹ دیے گئے جس سے پارٹی کارکن ناراض ہوئے اور انہوں نے مقابلے میں الیکشن لڑا, یا غیر فعال ہو گئے اور انہوں نے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لیا, اتنا بھرپور حصہ نہیں لیا جتنا ان کو لینا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی. کئی جگہوں پہ یہ ہوا کہ رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, عام کارکنان کو دیے گئے, لیکن باقی کارکنوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کا اتنا حق نہیں بنتا یا یہ اتنے میرٹ پر پورے نہیں اترتے, تو وہ ناراضگیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے بعض علاقوں میں اپنے ہی لوگوں نے پارٹی کے امیدوار کے خلاف الیکشن لڑا, جس کی وجہ سے ووٹ تقسیم ہوئے, اور ووٹ تقسیم ہونے کے نتیجے میں پارٹی وہ جو مخصوص سیٹیں تھیں وہ ہار گئی. تو اس طرح کی ایک ملٹی ڈائمینشنل فیکٹرز ہیں, کوئی ایک مخصوص فیکٹر نہیں ہے. لیکن اب جو ہو گیا اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آئندہ کی جو سینیریو ہے, آئندہ کا جو تناظر ہے, اس میں یقیناً اب اس بات کو بہت سختی سے مینیج کیا جائے گا کہ کوئی بھی ٹکٹ رشتہ داری, دوستی, ذاتی تعلقات اور سے ہٹ کر اور میرٹ کو پامال کر کے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کے نام آئے میڈیا کے اندر, ان کی پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ اختلافات کی خبریں آتی رہی ہیں, اب ان کو شکست کے ذمہ دار کے طور پر پیش کیا جائے, یا میں یوں کہہ لوں کہ جنہیں پارٹی سمجھ رہی ہو کہ یہ ذمہ دار ہے, ان کی وجہ سے جماعت کو سبکی ہوئی ہے, کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, اگر ہم جیسے میں نے بتایا کہ یقیناً اس بات کو تو پروب کیا جا رہا ہے, اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیوں یہ مختلف حلقوں میں الیکشن کیوں پی ٹی آئی ہاری. اب وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر علاقے کی اپنی مخصوص کچھ سچویشنز ہیں اور محرکات اور فیکٹرز ہیں, تو وہ اگر اس میں کسی پارٹی کے ذمہ دار, چاہے وہ ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, سینیٹر ہو یا پارٹی کا عام عہدیدار ہو, اس کی ذمہ داری کا تعین اگر ہو جاتا ہے اور ثبوت آ جاتے ہیں کہ ہاں اس کی نااہلی یا غلط فیصلوں سے جو ہے پارٹی کو نقصان پہنچائے, تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اور وہ کارروائی جب ہوگی تو وہ پھر اب میڈیا کے سامنے پیش کی جائے گی. بیرسٹر صاحب, یہ جس صورتحال کا سامنا پی ٹی آئی کو, اور آپ جو ملٹی ڈائمینشنل فیکٹرز کہہ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو, اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو کم کرے گا یا معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ذاتی طور پر اس پورے پروسیس کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے اس کی وہ نگرانی کریں گے, سپرویژن کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ چونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ پارٹی میں شاید کوئی بھی ان کے احکام کو جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر نیچے لیول پر بات ہوگی تو یقیناً میرا فیصلہ کسی اور کو پسند نہیں ہوگا, کسی اور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں ہوگا, لیکن چونکہ اب یہ الٹیمیٹ ساری تنظیمی کنٹرول جو ہے وہ انہوں نے خود اس کی نگرانی کرنی ہے اور اس پورے سسٹم کو انہوں نے مینیج کرنا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی کا جو بھی ورکر ہوگا اور کارکن ہوگا اور جو ہمدرد اور مخلص ہے وہ پارٹی کی اب ڈسپلن کو اس طرح سے توڑ نہیں سکے گا جیسے کہ ماضی میں ہوا. تو مجھے یقین ہے کہ گروپ بندی کی بجائے پارٹی مزید اتحاد اور اتفاق کی طرف جائے گی, زیادہ مزید منظم ہو جائے گی. سر, نوشہرہ میں جب انتخاب ہوا تو اس پی ٹی آئی جس میں پہلے ہاری, تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خود انتخابات کی نگرانی کریں گے اور بڑے کلوزلی مانیٹر کریں گے ہر چیز کو, مگر فرق تو نہیں پڑا تھا, دوسری بار بھی ہار گئے تھے. نہیں, دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک پی ٹی آئی کا وہ مخصوص حلقہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اس میں بالکل پرویز خٹک صاحب کی جو خاندانی ایک مسئلہ بن گیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ, اس کی وجہ سے جو مخالف امیدوار ہے وہ جیت گیا تھا, وہاں پر نقصان ہوا تھا. اس کے بعد معاملات کو دیکھا گیا, بدقسمتی سے چونکہ وہ ایک خاندانی تنازعہ ہے تو پارٹی اس میں کوئی خاص رول تو نہیں ادا کر سکتی کیونکہ دو بھائیوں کا آپس میں پرابلم تھا, لیکن
आप भी जब परवेज खटक साहब का बेटा इलेक्शन लड़ा है तो वो कामयाब हुआ है वहां से, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका अपना असर रसूख और पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो उनके साथ है। लेकिन बाकी जगहों में जहां तक नाकामी का ताल्लुक है उसमें फिर वही फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने रखे। टिकटों की तकसीम थी, कारकुनों का आपस में इत्तेफाक ना होना, जिसकी वजह से ये हुआ। तो इसीलिए तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है, ये जो 21 रुकनी निगरान कमेटी बनाई गई है। बैरिस्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लोगों को सीट कम मिले मगर वोट आपके ज्यादा हैं। अब दूसरा मरहला है, वक्त भी कम है, करीबन 1 माह है दूसरे मरहले के इलेक्शन के लिए, और वो इलाके हैं जहां पर ऑपोजिशन का जरा कह लिया जाए कि निस्बत मजबूत है, ऑपोजिशन आप लोगों की निस्बत। उम्मीदें क्या हैं, और अगर आपको वहां पर अपने लोग बदलने पड़े या जिनको आप कमिटमेंट कर चुके हैं लोग तब्दील हुए, या जिस तरह की तब्दीलियां आप इंतजामी तौर पर अपने अंदर कर रहे हैं, तो ये कहीं आपको मुतासिर तो ना करेगा? देखें, अगर आप मुझे थोड़ी सी वजाहत की इजाजत देंगी तो मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि यकीनन हमारा वोट केपी में बड़ा है इस इलेक्शन में, और हमने मजमूई तौर पर तमाम सूबे में अपने मुखालिफ पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा वोट लिए हैं, परसेंटेज हमारा बड़ा है। दूसरी बात यह है कि जो हमने सीटें लूज की हैं वो एक ही पार्टी के अगेंस्ट हैं। उस पार्टी में और हमारी पार्टी की सीटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कल तक के नताइज के मुताबिक तकरीबन कोई 20 या 21 सीटें उनकी थीं और 16 या 17 हमारी थीं, तो 4, 5, 6 सीटों का मैक्सिमम फर्क है अभी तक। वो रिजल्ट जब फाइनल सामने आ जाएगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो निचली सतह के इंतखाबात हैं, ये तहसील के सतह के इंतखाबात के मैंने जिक्र किया, जो निचली सतह पे विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल्स के इंतखाबात हैं, वहां पर तो हमारे टिकट होल्डर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्ट हुई है। तो मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो सब पार्टियों से ज्यादा तादाद में इंशाल्लाह वो सीटें निकाल चुके होंगे जब इलेक्शन कमीशन उस रिजल्ट को अनाउंस करेगा। अब रह गई बात यह कि अगला मरहला, इस मरहले में भी जहां से कुछ और पार्टियां जीती हैं, मसलन बनू, DI खान और इवन ये मोहम्मद एजेंसी का जो साबिका मोहम्मद एजेंसी थी, अब जिला मोहम्मद है, इनके जो इलाके हैं यहां पर ट्रेडिशनल होल्ड JUI का रहा है हमेशा। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी सीटें थी, लेकिन वहां पर फिर भी PTI ने मुकाबला किया है और तमाम मसाइल के बावजूद हमने दूसरे नंबर पे वोट लिए हैं। हमारे करीब भी कोई और पार्टी नहीं है। सर थोड़ा सा आगे मुझे आपसे 1-2 चीजें और भी कवर करनी, क्योंकि आज एक बड़ा अहम आप लोगों का इजलास रहा और आने वाले दिनों के वहां बातें और फैसले भी हुए हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? KPK के नताइज ने कहीं PTI को घबराने पर मजबूर तो नहीं कर दिया कि अपनी बेल्टें बांध ली जाए, मुकाबला सख्त होगा पंजाब में? क्योंकि नून लीग तो जो KPK के हालात देखने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है पंजाब को लेकर। ये जो आपने बात की ना, इसमें जो आपकी बात का दूसरा हिस्सा था कि बेल्टें बांध लें, यहां तक तो PTI जरूर अलर्ट हुई है और अपनी बेल्टें बांध रही है, और वजीर आजम साहब ने उनको कहा है कि कमर जो है वो कस लो क्योंकि अब मुकाबला तुम लोगों ने करना है। लेकिन वो जो पहला हिस्सा था कि घबरा गई है, मेरे ख्याल में घबराहट की बात नहीं है। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेक अप कॉल फॉर अस, और मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात इस तरह की छोटी मोटी अपसेट जो होती है वो इंसान को मजीद तरक्की की तरफ जाने के लिए तैयार कर देती है। मैं ये समझता हूं कि ये जो आधे KP के 17 अजला के नताइज आए हैं उसकी वजह से पार्टी अलर्ट हुई है, चौकस हुई है, मुहतात हुई है, और अब आने वाले मराहिल जो पंजाब में भी आ रहे हैं और जो KP में भी आ रहे हैं, इसमें अब इंशाअल्लाह मजीद इस्तेदाद और फ़ालियत के साथ इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेगी और आप देख लेंगी। मुझे यकीन है अल्लाह के फजलो करम से। बैरिस्टर साहब, आपका कमेंट चाहिए कि जिसे आप छोटा मोटा मामला कह रहे हैं, जो नून लीग पूरे एतमाद है, ऐसा दिखता है कि जैसे उनके ख्याल में उनके कहीं मामला तय पा गए हैं, कोई खतरा महसूस तो नहीं कर रहे हैं? जो आप कहते थे कोई चॉइस ना हो और कोई कहीं और चॉइस बन चुका हो। जी देखें, अब ये जो आपने बात की है ना, अब ये तो नून लीग या जो अपोजिशन की बास पार्टी है उनकी स्पेशलिटी है, वो मामलात ही तय करते हैं। आवाम के साथ मामलात तय करने की बजाय कहीं और मामलात तय करने में माहिर होते हैं। अब ये अगर कोई वो कर रहे हैं तो उसका पता चल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मामलात जो हैं उनके तय नहीं होने, क्योंकि मामलात जिनके तय होते हैं वो मतलब लंदन में बैठ के बयानबाजी नहीं करते। अब मैं इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या कहूं कि मेरे ख्याल में अब ये तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। सर, आप उनके बारे में ना कहें, मगर आज की मुलाकात, आज की मीटिंग के अंदर भी उनके बारे में बात की गई। अगले 3 माह के ऊपर भी कुछ ना कुछ वहां यकीनन डिस्कशन हुई है कि वो कैसे वापस आ सकते हैं, उनके केसेस और मुकदमात हैं, इसको हाईलाइट किया जाए। इस मुतालिक क्या गुफ्तगू रही वहां पर?
دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ الیکشن ریلیٹڈ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ اپنے مخالف کے خلاف ہی بناتے ہیں نا، جو پارٹی ہوتی ہے. تو جتنی بھی مخالف پارٹیاں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے جے یو آئی ہے، چاہے یہ نون ہے، ان کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ تو اب علاقائی پارٹیاں بن گئی ہیں نا. نون لیگ پنجاب کی حد تک ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک ہے. اب کے پی میں آپ دیکھ لیں، کے پی میں پیپلز پارٹی کی صرف ایک سیٹ ہے اب تک، اور نون کی 3 سیٹیں ہیں، اور باقی تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں سوائے جے یو آئی کے جنہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، یا پی ٹی آئی ہے. تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہاں بھی پی ٹی آئی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ پنجاب کے حوالے سے اسپیشل گائیڈ کیا اپوزیشن کی لیڈرشپ کو لے کے کہ کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے؟ دیکھیں وہ تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا فوکس کرنا ہے. میری ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کرپشن کے علاوہ اور کیا نظر آتا ہے؟ وہ تو کرپشن ہی کرپشن ہے ہر طرف. اب وہی ایشوز ہیں. اب اگر عوام کو مطلب اس کے باوجود ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پرفارمنس بھی نہیں ہے، کرپشن بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے. اور عوام اگر آج اس مہنگائی اور یہ جو مسائل ہیں اس کو دیکھیں تو اس کی تاریخ تو وہاں سے جڑیں تو وہاں سے نکلی ہیں. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی بات کر رہی ہے لیڈرشپ، کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں، پہنچے واپس، ہم تو انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ وہ لندن کو چھوڑیں، پاکستان آئیں اور یہاں آ کر میدان میں مقابلہ کریں اور جو کیسز ہیں ان کا مقابلہ کریں، عدالتوں کے سے کلین چٹ لے لیں تو پھر ہم دیکھیں گے الیکشن کے میدان میں مقابلہ. لیکن وہاں سے بیٹھ کر اب کیا الیکشن لڑیں گے اور کیا وہ عدالتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ابھی تو وہ عدالتوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. تو ظاہر ہے آئیں گے ضرور، ویلکم، میں انہیں ویلکم کرتا ہوں، لیکن آئیں اور عدالتوں کا مقابلہ کریں. سر ایک اور چھوٹی سی بات بالکل آخر میں، منی بجٹ کا معاملہ کیا پارلیمان میں لائیں گے، آرڈیننس لے کر آئیں گے؟ کچھ یہ طے ہوا آپ لوگوں کے گھر میں؟ دیکھیں میں تو جس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہوئی، اس میں بجٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک. اور البتہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو فلاحی پروجیکٹس ہیں، جیسے میں نے راشن پروگرام ہے، صحت پروگرام ہے، یہ میرا گھر کا اور ہاؤسنگ جو پلانز ہیں جن کی آج وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے افتتاح کیا جس پروگرام کا، اس قسم کے جو فلاحی کام ہیں، ریلیف کے کام ہیں، ان پر شوکت ترین صاحب نے کچھ بات چیت کی. لیکن اس کے علاوہ منی بجٹ کے بارے میں اس لیے کہہ نہیں سکوں گا کہ میرا تعلق چونکہ صوبائی معاملات سے، اس لیے میرے خیال میں آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو کمنٹ آن اٹ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف، معاون خصوصی برائے اطلاعات پی کے حکومت، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ پوری طرح سے تیار ہیں، کمر کس لی گئی ہے، ویک اپ کال ہے جو بلدیاتی انتخابات کے پی کے نتائج آئے ہیں اور آنے والے مرحلے میں بہتر نتائج کی امید کر رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہوں گے. اپوزیشن کیوں اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہے؟ ابھی اس حکومت کے پاس قریباً 1.5-2 سال موجود ہیں. آخر اپوزیشن کی پورے اعتمادی کی وجہ کیا ہے اور کرنا کیا جا رہے ہیں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اخوندزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا، آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جس پر بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی فارمولا بنائیں، کس نے کہا ان کو اس فارمولے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ تو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان سے کس نے پوچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور پیپلز پارٹی کا یہ درینہ موقف ہے اور ہم اس موقف پہ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو اپنے بحرانوں سے نکالنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے پبلک اور ریاست کے درمیان. اس آئین میں ہر ادارے کی اختیارات کا تعین ہے، اس آئین میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے، اور اس آئین پہ اگر ہم مکمل طور پہ عمل درآمد کریں اور اگر ہم اس آئین کو فالو کریں تو ہم اس ملک کو نہ صرف یہ کہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں بلکہ اس ملک کو ہم بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ جنگلات ہے، یہاں پہ معدنیات ہے. 70% فیول جو ہے وہ ہمارا اپنا پیداوار ہے. 50,000 بیرل فیول صرف ہم کے پی کے سے حاصل کرتے ہیں. گیس 62% سن دیتا ہے، 22% بلوچستان سے پیدا ہو جاتا ہے، 11% کے پی کے میں پیدا ہو جاتے ہیں، 3% پنجاب میں پیدا ہو جاتا ہے. ہم زرعی ملک ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہے
لیکن سر ہم تو سمجھتے ہیں آپ کہ کی رائے ہمارے میں وہ سارے فارمولا مسائل کیا کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اسے باہر نکالو پھر فارمولا دیں گے، تو یہ فارمولا کیا ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے پوچھیں؟ فارمولا بالکل سیدھا سادہ ہے. فارمولا یہ ہے کہ جو غیر قانونی، غیر آئینی، ماورائے آئین جو کام ہوئی ہے اس کو ختم کرے اور آئندہ کے لیے اس ملک کو آئین کے ذریعے سر وہ چلائے. کیسے آپ ہوگی؟ عوام کو یہ اخونزادہ اختیار، چٹان صاحب، اگر کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ کچھ اس کے اوپر آپ کے گھر کے اندر بھی اس پر بات ہوئی ہوگی، یعنی کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی طریقہ کار کیا ہے؟ آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئینی طریقہ کار ہی ہوگا، اس کے لیے آپ لوگ خود کتنا تیار ہیں؟ یہ سوال ہے پھر آپ لوگوں سے. دیکھیے جی ہم تو بہت پہلے سے تیار ہے. آئین میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ عدم اعتماد کا طریقہ ہے. ہم اگر اپوزیشن متحد ہو جائے تو ہم 2 منٹ کے اندر اس کو پنجاب سے اور مرکز سے فارغ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے. درینہ ہم سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آپ حکومت کو غیر مقبول تو کر سکتے ہیں، جس طرح کہ پی ڈی ایم نے ایک تحریک چلایا اور پوری صوبوں میں ہم نے چلایا، پھر بڑے بڑے شہروں میں چلایا. ان سے حکومت غیر مقبول ہوا، ان کو ضمنی الیکشنوں میں شکست ہوئی، ان کو سینٹ میں شکست ہوئی. لیکن اگر بالفور اس ملک کے عوام کا جان چھڑانا ہے، اس مہنگائی سے عوام کا جان چھڑانا ہے، یہ جو آنے والا شیڈنگ ہے، گیس کا بحران ہے، پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. اتنا ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنی سرزمین پہ ہم کشمیر کی بات نہیں کر سکتے ہیں. اپنی سرزمین پہ بلائے ہوئے اجلاس میں ہم کشمیر کا نام نہیں لے سکتے. اگر ان ساری چیزوں سے پاکستان کو نکالنا ہے تو پوری طور پر اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپوزیشن کو بھی متحد ہونا پڑے گا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی غیر جانبدار رول ادا کرنا پڑے گا. جب یہ کام ہو جائے تو بہت جلدی یہ حکومت تو 2 منٹ میں گر جائیں گے، اور پھر کوئی نگران حکومت آ کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کے اقدامات کرے. سر حکومت اور ایسے کیسے گر جائے گی؟ حکومت سے فواد چودھری تو آج کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ اور نون لیگ پنجاب کی جماعت ہے، وہ تو کانفیڈنٹ ہے اپنی جگہ پر. ناقدین زرداری صاحب کے بارے میں ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو انہوں نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے یہ مقتدرہ حلقوں سے ڈیل میں ناکامی کی وجہ سے، اور نون لیگ کی ڈیل کی افواہوں کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے مفاہمت کی راہیں ان کے ساتھ چھوڑی ہیں. دیکھیے جی، اگر آپ فواد چودھری صاحب اور یا بیرسٹر سیف صاحب کی باتوں پہ یقین کریں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ مشرف کی کشتی بالکل ڈوب رہی تھی اور یہ لوگ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ تو حیات پیدا ہوا ہے اس کے لیے ہے کہ یہ پاکستان پہ حکمرانی کرے. حقیقت اس کا برعکس تھا. آج بھی حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. وہ آپ کو نظر آیا یہ ضمنی الیکشنوں میں، یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو نظر آیا، مزید بھی آپ کو سب کچھ نظر آئیں گے. آپ نے کبھی سنا ہے اکثر جو ضمنی الیکشن ہوتے تھے یا بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے جو اقتدار میں ہوتے تھے وہ اکثر جیتے تھے. اس میں بھی حکومت نے کافی زور لگایا، ہر طریقہ آزمایا. یہ ہائیبریڈ حکومت کے وزیر اعظم کو منع کر دیا الیکشن کمیشن نے، اس نے اس کے رولز کو توڑ کے پشاور میں آ گیا. پختونخوا میں ان کا ایسا ایک منسٹر بھی نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن سے نوٹس نہیں ملا ہے، جس کو جرمانہ نہیں ہوا ہے. کسی کو 50,000 کا جرمانہ ہوا، کسی کو 30,000 جرمانہ ہوا. ہر وہ الیکشن کو جو رولز تھے اس کو پامال کر کے پھر بھی یہ غیر مقبول ہو گئی ہے. اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے کہ اقتدار میں ہوتی ہوئی اپنی صوبے میں الیکشن پہ آتے ہیں، لیکن ذرا پہلے آپ لوگ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ بات کر لیں، پھر کے پی کے الیکشن پہ ہیں. وہاں تو آپ لوگ دونوں جماعتیں خود بھی نہیں دکھتی. نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف صاحب کی واپسی جلد ہے، الیکشن سے پہلے ہے. مگر سر الیکشن 2023 میں ہے نہال ہاشمی صاحب، تو کیا وہ 2023 میں آ رہے ہیں؟ نہیں 2023 میں نہیں آئیں گے، اس سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ. مگر دیکھیے عائشہ، ایک پری ریکویزٹ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جمہوری ملک میں جو جمہوری طور طریقہ وہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے یہاں انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے، انتقام کی کارروائیاں بند ہو جائے، جیل میں لے جا کے کسی کو زہر خوانی نہ کیا جائے، نیب کے کسٹڈی میں لے کر کے جیل سے لا کر کے کسی کو ذہنی اور جسمانی تشدد نہ کیا جائے، یہ ایٹموسفیئر ٹھیک ہو جائے تو کون اپنے ملک سے باہر رہنا پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اس ملک میں یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. دیکھیں نا، ماضی میں جب بے نظیر بھٹو صاحب آئیں تو انہوں نے لکھا تھا مارک سائیکل کو کہ یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو ہمیں اپنے دیکھیں مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. ہمیں تجربہ ہے اپنے ملک کی جو سسٹم ہے اس کا، ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس کا ہمیں بہت
بہت ایک تلخ سر زبردست بات کی آپ نے نہال صاحب، لیکن کیا نون لیگ کی مقتدرہ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ ایسی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، نکات رکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. اگر ڈیل ہونی ہوتی تو ہماری حکومت ہی نہ جاتی. ہم صرف ڈیل اللہ سے کریں گے اور عوام سے کریں گے. ایک ہی بات ہے ہماری کہ حق حکمرانی جس کا ہے اللہ کے بعد عوام کا، اور عوام کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہوگا. پھر جمہوریت تو نہ ہوئی نا، پھر کسی ڈیلر کی ہم ایک ڈسٹریبیوٹر ہو جائیں گے. سر یہ سنیے گا یاس صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں تو میاں صاحب سے یہ کہہ رہا تھا، میاں صاحب میں جا رہا ہوں، کچھ دنوں میں آپ میرے ساتھ ہی چلیں، دل تو چاہتا ہے آپ کو ساتھ ہی لے کے جائیں، مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید بھی ہے اور بہت کچھ ہے، یقین بھی ہے. تو انشاءاللہ ان قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے. نہال صاحب آپ بھی مسکرائے ہیں، وہاں یاس صادق صاحب بھی مسکرائے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے، اور ساتھ انہوں نے تھوڑے سے پاز کے بعد کہا بہت کچھ ہے. سر یہ بہت کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. دیکھیے ایاز صادق صاحب از ناٹ مائی لیڈر، محمد نواز شریف از مائی لیڈر. ایاز صادق صاحب ہمارے پارٹی میں سر وہ مل کر آئے نا، سوال تو یہ ہے کہ وہ بھی مل کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہے. جی بولیں عائشہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہے، جس مسکراہٹ سے وہ کہہ رہے ہیں، اور جب میں نے آپ کو سوال کیا تو آپ بھی جس انداز میں اس کو لے رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں جلد آئیں گے اور الیکشن سے پہلے آئیں گے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ الیکشن 2023 میں ہے، تو جلد کا مطلب کیا 1.5 سال ہوتا ہے؟ غالباً 2022 میں ہو جائے گا الیکشن. مگر عائشہ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم اقتدار نہیں چاہتے وہ والا جس طرح کے عمران خان کو ملا ہے. ہم اقتدار چاہتے ہیں اللہ کی جانب سے، عوام کی جانب سے، اور اقتدار کے خاطر ہم اقتدار چاہتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے وہ 3 بار بن چکے ہیں نواز شریف وزیر اعظم. نہال ہاشمی صاحب قطع کلامی کی معذرت. سر پھر تو آئینی طریقے موجود ہیں، آپ لوگوں نے پی ڈی ایم میں اتنا احتجاج کر لیا، سب راستے لے لیے. اب اخوان زدہ چٹان صاحب نے یہی گفتگو میں کہا اگر اپوزیشن متحد ہو جائے تو یہ نہیں رہیں گے. اب اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں اور ان کا راستہ بھی آئینی راستہ ہوگا، پھر بھی وہ راستہ لینے کے وہ قابل نہیں ہیں، تو پھر تو سوالات ہیں. پھر آپ کے یہ بیانات کس فائدے کے؟ میں نور عالم خان کی بات کو یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں. اگر ہم متحد بھی ہو گئے تو جو غیر جمہوری قوتیں پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت میں کارروائی کرتی ہیں، جو ڈالتی ہیں، ان کو کون خاموش؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اپنے اخلاقی حدود اور قیود سے باہر نہ نکلے. مرحوم بیزنجو نے کہا تھا کہ تم کیوں ہار گئے؟ اس نے کہا جاؤ جا کے پوچھو کس کے لوگ ہیں اور کس نے ہروایا. اس نے تو 2 ٹوک نام لے کے پارلیمنٹ کے ہاؤس میں کہا تھا. تو جناب اس طرح یہ جمہوریت نہیں ہوتی، پھر یہ مکس پلیٹ ہوتا ہے. تو یہ مکس پلیٹ بھی تو پھر نہال ہاشمی صاحب ایکسپٹ کریں، یہ مکس پلیٹ بھی تو کہیں سے ماضی میں شروع ہوا نا. اچانک تو مکس پلیٹ نہیں بن گیا اس ملک میں، کوئی بھی کام اچانک نہیں ہوتا، ایک تاریخ ہوتی ہے نا سر. پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہے. سر وہ غلطیاں تسلیم کرنے سے راستے درست ہوتے ہیں. جب ایک دوسرے پر الزام رکھا جائے، کوئی بھی غلطی تسلیم نہ کرے. ووٹ کے ذریعے بنا تھا، اسی لیے میاں نواز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دیا جائے. اچھا اخوان زدہ چٹان صاحب، مخدوم احمد محمود کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے، کوئی پیغام لے کر گئے، کوئی جواب ملا ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ملنا چاہیے، اپوزیشن کو بات چیت کرنا چاہیے. سر رکاوٹ کون ہے آپ لوگوں کے ملنے میں سر؟ دیکھیے جی، کوئی تو ہے جن لوگوں نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا، جن لوگوں نے ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، لیکن رکاوٹ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اپوزیشن کو ملنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کا ڈیل کے بارے میں. اگر ہم ڈیل پہ یقین رکھتے، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیوں شہید کرتے، ہم محترمہ کو کیوں شہید کرتے، ہم اسف علی زرداری صاحب کو ایمبولینسوں میں عدالتوں کے سامنے کیوں پیش کرتے. ہمارا ڈیل مل کوئی نہیں ہے، ہمارا بس صرف وہی سمپل سا درخواست ہے، ہمارا صرف یہ سمپل سا مطالبہ ہے تمام اداروں سے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بھائی آئین میں ہر ایک اختیارات کا تعین ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک گراس روٹ لیول کے ورکر کے حیثیت سے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اگر اس ملک میں عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے کہ ہمارا حکمران کون ہوگا.
تو آپ یقین کریں کہ خلق خدا نے جب یہ فیصلہ کیا تو وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں ہم نے بہت سارے تجربات کی. ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کو آزمایا, ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا, ہم یہ ہائیبریڈ حکومت کے تجربے سے ہم بار گزر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہائیبریڈ حکومتوں کے تجربے سے ہم گزر چکے ہیں. لیکن جب بھی ماضی میں کون سی ہائیبریڈ حکومت تھی چٹان صاحب؟ دیکھیں جی بہت سارے ہم نے ماضی میں بہت سارے تجربات کیے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے ہمیں ان مصیبتوں میں ڈالا ہے. ضیاء الحق نے ہمیں کلاشنکوف کلچر دیا. ہمارا معاشرہ بہت سیولائز معاشرہ تھا. یہاں پہ خاتونوں کا عزت تھا, یہاں پہ ہر چیز. پھر وہ مشرف آیا, انہوں نے ہمیں خودکش جیکٹوں کا اور خودکش حملوں کا تحفہ دیا. مشرف کے ساتھ تو پھر آپ لوگوں نے مذاکرات کیے نا. چلے میں یہ گفتگو جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے کیے نا ہم نے مذاکرات, اپنے لیے تو نہیں کیے. مجھے بتایا ہمیں کیا بینیفٹس ملا. اس ملک کو جمہوریت ملا. اور آج پھر جمہوریت کے نام پر اگر بیک ڈور میں آپ میں سے کوئی جماعت مذاکرات کر لے تو فیوچر میں ہم یہ بتائیں کہ جمہوریت کے لیے مذاکرات. دیکھیں اگر جمہوریت کے لیے ہم مذاکرات کریں اور اگر ہم اداروں کو اس چیز پہ قائل کریں کہ آئین میں آپ کے جو اختیارات ہیں آپ اپنا وہ کام کریں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. اس طرح کے مذاکرات ہونا چاہیے, لیکن غیر جمہوری طریقوں کے لیے مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جو مذاکرات ہونا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب, زرداری صاحب کا لب و لہجہ آپ کے خیال میں اتنا سخت اچانک کیوں ہو گیا ہے؟ انہوں نے لاہور اسلام آباد میں بیٹھوں گا, مخالفین کے خلاف فیصلہ کن مقابلہ ہوگا, کیا مذاق بنا رکھا ہے سب نے, کچھ فارمولوں کی بات کی, کیا وجہ ہے وہ اتنا سخت غصے میں کیوں ہے؟ دیکھیے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو اپنے جو کارکن ہیں, اپنے جو کیڈر کے لوگ ہیں, ان کو بتانا ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ ماضی میں بھی جب سلاطین کی جنگیں ہوا کرتی تھی تو سالار آ کر کے بڑا پرجوش تقریر کرتا تھا, موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. نمبر ٹو یہ ہے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں جائے جا کر کے مورچہ ڈالیں, بیٹھیں, ان کا پورا ملک ہے, اس ملک کے صدر ہیں. نمبر 3 جو بات ہے یہ وہ خود بتائیں گے کہ فارمولہ ان کو کون دے رہا ہے, وہ نام بتا دیں کون بتا رہا ہے فارمولہ. اگر کوئی سیاسی جماعتیں فارمولہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس فارمولے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان سیاسی جماعتوں نے بنایا بھی, بچایا بھی اور پاکستان کو آگے لے کے بھی جائیں گے. اور اگر سیاسی جماعت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو ماضی کے تجربے سے سیکھ لینا چاہیے. محمد نواز شریف نے دو ٹوک بات سیکھ لیا ہے کہ جناب ووٹ کو عزت دو اور ہر کوئی اپنے حدود اور قیود میں رہے. دنیا میں کسی ملک میں ادارے سمجھ نہیں آ رہی ہے, کوئی فارمولہ تو آپ بھی کہیں دے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے 3 ماہ میں کچھ ہونے والا ہے. ملک نہیں چلاتے ہیں, ملک اداروں کو چلاتا ہے, پارلیمنٹ اداروں کو چلاتا ہے, حکومت اداروں کو چلاتا ہے. یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ ادارے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں. جب آپ الٹی گنگا بہائیں گے تو پھر الٹی گنگا میں جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. ہم نے 71 کے ثانیات بھی دیکھ لیے, ہم نے آج معیشت کے حالات بھی دیکھ لیے, ہم نے اس ملک میں جیسا نور عالم نے کہا سارا کچھ دیکھ لیا. رہ گیا آصف زرداری صاحب, تو آپ ان کو حق دیں, ان کو حق ہے وہ غصہ کرنا چاہیں غصہ کریں. مگر یہ حقیقت ہے کہ جو شہباز شریف نے اور نواز شریف صاحب نے پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے, خدمت بتاتا ہے, کام بتاتا ہے. یہاں ہم کراچی جس شہر میں بیٹھے آج یہاں پھر کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں, مگر ماضی میں نواز شریف صاحب نے اس شہر کو شہر امن کا بنا دیا تھا, روشنی کا شہر بنا دیا تھا. اس شہر میں انہوں نے بے شمار ایسے پروجیکٹ دیے عوامی فلاح و بہبود کے. نہال ہاشمی صاحب, آپ کے نزدیک آپ کا وزیر اعظم کون ہے, نواز شریف, شہباز شریف یا مریم نواز؟ شیر, ہمارا وزیر اعظم شیر ہے. جو بھی آئے گا شیر سے آئے گا, ادھارے کا کوئی نہیں آئے گا ہمارے پاس. کوئی جیسے ابھی نور عالم نے کہا, یہ تو آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے نا, آپ کی جماعت کے اندر سے جواب آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے شہباز شریف ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی طے ہی نہیں ہوا ہے, کچھ تو ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا 3 مہینے بہت اہم ہے, 3 ماہ میں کچھ ہونے والا ہے. سر وہ 3 ماہ میں کیا ہونے کو ہے جس کا صرف نون لیگ کو پتا ہے؟ اس طرح کی بات کر سکے, اس بات کا مجاز یا تو محمد نواز شریف صاحب ہیں یا پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا پارلیمانی بورڈ ہے. یہ دوست ہمارے جو ہیں یہ اس بات کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اگلا ہو سکتا ہے لیڈر سے بات ہوئی ہو, ان کو لیڈر نہیں کہا ہو کہ آپ اس طرح کی بات کریں. نہال ہاشمی صاحب جی, میں نے کہا ممکنہ طور پر اگر ان کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہو, شہباز شریف سے بات ہوئی ہو, تبھی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں, مریم نواز صاحبہ بھی نہیں, شاہد صاحب بھی نہیں,
ख्वाजा साहब ने ये पार्टी ने सिर्फ ऑथराइज किया है कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को, और वो फिर फैसला करेंगे कि इसको पार्लिमानी पार्टी में फाइनल करना है या CWC में फाइनल करना है। ये ऐसी जब आप जो दोस्त हैं मीडिया के, वो जब कहीं ना कहीं से टंबक टोक कर रहे होते हैं, आप नहीं, मैं कह रहा हूं मीडिया के सर इतना बड़ा इशू बन गया कि वहां पर आज प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है उसके अंदर भी ये डिस्कस हुआ कि ये नवाज शरीफ की वापसी की बातें कैसे हो रही हैं और कि वो कैसे एक शख्स जो कि मुजरिम है वो चौथी बार वजीर आजम बन सकता है, सजा खत्म होने से मुतालिक बातचीत, ये कैसे मुमकिन है कि सजा खत्म हो, कैसे वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इतने फारिग मुजरिम बैठे हैं ये, सर आप कैसे कह सकते हैं निहाल साहब, उन्हें तो कोर्ट से सजा हुई है, आप वजीर आजम को कैसे कह रहे हैं? नवाज शरीफ की फिक्र में मरे जा रहे हैं। जी अखुन निहाल साहब, मैं कहती कि आप वजीर आजम को तो ना कहें, कम से कम नवाज शरीफ साहब को तो सजा हुई अदालत से। अखुनजदा चट्टान साहब, ये भगौड़े थे, ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर थे, और नवाज शरीफ साहब को जिस अदालत से सजा हुई है और अभी हाल में जो कैसेटें पकड़ी गई हैं और जजमेंट में आया है कि सर फिर कोर्ट जाए ना निहाल हाशमी साहब, फिर आपकी जमात को कोर्ट जाना चाहिए ना, केस को लड़े, किस आइन किस कानून किस दुनिया में होता है जब आपकी जुडिशरी के ऊपर, मैं नहीं कह रहा जी, मैं आ रही हूँ अखुनजदा चट्टान साहब, निहाल साहब मौका दीजिएगा। अखुनजदा चट्टान साहब, ये लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के जरदारी साहब ने जो मुकाबले करने हैं इसके ऊपर हुकूमती बयानात भी आए हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं अदालत आना हो तो वही चेयर पर आते हैं और जब ना आना हो तो फिर इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर जरदारी साहब किसी बात पर गुस्से में हैं या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तय कर ली है पीपल्स पार्टी ने? मैं आपके सवाल से पहले तो निहाल हाशमी साहब से मैं एक दरख्वास्त करूं कि मैं नूर आलम नहीं हूं, मैं सैयद अखुनजादा चट्टान हूं। और नूर आलम मेरा बड़ा भाई है और बहुत अच्छा दोस्त है, हम बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन ये है कि मैं नूर आलम नहीं हूं। जहां तक जरदारी साहब का लाहौर में बैठने का ताल्लुक है तो आपको पता है आयशा बख्श की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ है लाहौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है लाहौर में। लाहौर हमारे पाकिस्तान का दिल है, हमारा भी दिल है, और पंजाब जो है हमारा बड़ा भाई है और सगा भाई है। तो हम जब पंजाब नहीं उठेगा, पंजाब पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेगा तो ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। तो पंजाब का इस मुल्क में और लाहौर का इस मुल्क में बहुत बड़ा अहमियत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिल में भी बहुत अहमियत है लाहौर का, क्योंकि हमारे पार्टी का जन्म भूमि जो है वो लाहौर है। जहां तक जरदारी साहब के गुस्से का ताल्लुक है तो ये गुस्सा सिर्फ जरदारी साहब को नहीं है, ये गुस्सा हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। आयशा बख्श, ये गुस्सा आपको भी होना चाहिए। हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, ये इन लोगों के पारमूलों की वजह से हो रहा है, ये इन लोगों के पसंद नापसंद की वजह से हो रहा है कि हमारा मुल्क, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। अब सिर्फ मेरे इलाके में मार्बल, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, नेप्राइट पैदा होते हैं, पेट्रोल, गैस, कोल, क्या क्या नहीं है इस मुल्क में। आज हमारे हालात ये है कि ईस्ट इंडिया की तरफ पे हमारा एक एक इदारा IMF के हवाले हो रहा है। सर मगर आप लोग पार्लियामेंट में है ना, आप दोनों बड़ी जमातें हैं, पार्लियामेंट में हैं, मुअस्सर ऑपोजिशन बन सकती हैं, मगर जब आप वहां कुछ नहीं कर पाते तो फिर हमें तो खुद महसूस होता है कि पार्लियामान कमजोर है। ये बताने से तो कोई हल नहीं निकलेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है पर तरीकाकार सही नहीं है। आयशा, हमने तो कोशिश किया, हमने PDM बनाया, फिर हमने PDM को मशवरा दिया कि सेनेट का इलेक्शन हमें लड़ना है। PDM के कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमने इससे बाइकाट करनी है, हमने उसको कह दिया कि हमने ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, हमने उसको कह दिया कि हम आदमी एतमाद अगर लाएंगे तो ये गैर मकबूल हुकूमत है, इनके पास अपने कोलिशन नहीं है, इनसे अपने अरकान नाराज़ है, और ये तो ऐसी भी मांगे तांगे का हुकूमत है। हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं हो सकता है, तो हमने गिलानी साहब को इलेक्शन लड़वाया, और हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि हर काम जो है वो मुक़्तदर कुव्वतों से होता है, ये ठीक नहीं है। अगर चट्टान साहब ये फरमाइएगा कि आप ऑपोजिशन मिलकर नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकती है? सर ये तो सबको पता है ना। मुकम्मल करने के लिए मुझे 10 सेकंड दे दे। 10 लीजिए जी, लीजिए। मुहतरमा के दौर में ये मुक़्तदर कुव्वतों ने अदम एतमाद लाया कि बीबी पे अदम एतमाद हो, लेकिन हमने अपनी सियासी प्लानिंग के जरिए उसको कामयाब कर दिया। अगर मुक़्तदर कुव्वतें हर चीज में कामयाब होती तो आज जो है पार्लियामान में 18वीं तरमीम नहीं होता।
18ویں ترمیم ہم نے کیا, اختیارات پارلیمان کے حوالے کر دی. تو اگر ہم متحد ہو جائے, ہم اکٹھے ہو جائے, نہ ہمارے مقتدر قوتیں کچھ بگاڑ سکے. نہیں تو کوئی امید ہے آپ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی؟ کوئی آپ لوگ کانفیڈنس موو جس کی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ تو عائشہ بخش کھلا ہے, ہمارا دروازہ تو کھلا ہے. سمجھ نہیں آ رہی, دروازے دونوں کے کھلے ہیں تو کیا کسی نے آ کے آپ لوگوں کو ملوانا؟ نہیں نا, دونوں کے نہیں کھلے ہیں. ہمارا جو نہال ہاشمی صاحب آپ کے دروازے کھلے یا آپ بند کر کے بیٹھے ہیں؟ ایک سیکنڈ عائشہ, ہمارا شاہدہ خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک بزدار پنجاب کے مسلط رہے گا. اگر پارلیمانی سیاست کی بات کی جائے تو پارلیمانی سیاست میں ہم مکمل متحد ہیں, مگر آپ نے جو سوال میرے بھائی اخندزادہ چٹان سے کیا تھا, پارلیمنٹ کو یہ حکومت چلا کب رہی ہے؟ تو آرڈیننس کے ذرائع حکومت چلائی جا رہی ہے. جیسا میرے بھائی نے کہا مقتدرہ قوتیں جو ہے پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اور میں پھر کہوں گا بیزنجو صاحب کی بات کہ انہوں نے نام لیا تھا, تو کوئی دیکھیے صرف پاکستان ہمارا نہیں ہے, سب کا پاکستان ہے, اس کو مشترکہ طور پہ چلانا ہے اور پھر یہ آگے بڑھانا ہے. اس کو لوگوں کو ماضی سے اگر سبق نہیں سیکھا ہے تو اب سبق سیکھ لیں کہ پاکستان کو رول اور لا کے تحت چلانا ہے. اگر تجربہ کرتے رہیں گے تو جو آج جو حال پہ ہم پہنچا دیا ہے, لوگوں کو نان شبینہ کو ترس گئے. لوگ صرف ایک اس کے لیے اب ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ خودکشی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, باقی ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ میرے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پھرتیاں اور آصف زرداری صاحب کی دھمکیاں فی الحال کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی اور کوئی سیاسی حکمت عملی ان جماعتوں کے پاس نہیں ہے کہ ایک مؤثر اپوزیشن بھی بن سکے. آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.